उसके कान खड़े हो जाते हैं। आप देख लेना, उसके कान यहाँ होंगे, वो यहाँ होंगे, उसके कान यहाँ होंगे कि कौन है, क्या बातें करता है, वो सुनेगी। कभी तो बातों के दरमियान में कोई बात दूसरी होगी तो वहां से रुकना देखिए, हमने यहाँ मत आपने सुना है, तजर्बा है आपको? अल्लाह भाई कभी किसको किसको तजर्बा जरा दिखाओ, जरा किसका दिखाओ, देखो तजर्बा है ना। तो वो है नहीं जो क्यों रुकना देखती है, तो वो हमारे काम यहाँ है। कान कहाँ होते हैं? बहुत खड़े कान की होती है। तो हालात ये कहते हैं तुम ये लगता है कि औरतों को भी बुला लो, वो हिंदी में देखो तुम्हारी आवाज बुलंद कर दो। जब आवाज बुलंद हो जाएगी, 6 नंबर के दायरे में बात करो, 6 नंबर के बाहर कोई बात ना करे, तो वो भी बात सुन लेगी। जब उसने बात सुनी तो तुम्हारी बात औरतों तक भी पहुंच गई। अब उस घर के मर्द में तुम्हारे साथ शरीक हो गए, वो घर की औरतें भी तुम्हारे फिक्रों में शरीक हो गई। और एक बात बताओ, अगर उनको बात तुम्हारी नहीं पहुंची तो भी कोई वांदा नहीं। औरतों में एक बीमारी दूसरी भी है। वो क्या बीमारी है? जैसे ही मर्द बात करके घर से निकलेंगे तो मोहतरमा वहां जाएगी और वो क्या करेगी? अरे बोलो क्या पूछेगी? कौन लोग थे, क्यों आए थे, सवाल करेगी। बोलो खड़ा कहता हूँ, खोटा कहता हूँ? बिल्कुल सही है, मैं खड़ा कहता हूँ, उसको कौन कौन मेरे बिल्कुल सही है। देखा, तो पूरी मान जाएगी और ये पूछेगी कौन थे, क्यों आए थे। और घर के सारे मर्द कहेंगे मस्जिद वाले थे, मस्जिद से आए थे और यूं कह रहे थे। आपकी बात पहुंची नहीं पहुंची? अब पूरा घर आपके दिलों में शुरू हो गया। और अगर हमने घर के बाहर बात की, एक आदमी से बात की, घर का पूरा परिवार छूट गया। अब वो बेचारा घर में बात लेकर जाएगा तो हमने पहले आंख निकालेगी, तने खबर ना પડે તો અમારા ઘરમાં કેટલા કામ છે, દેવની શાદી છે, દુકાન મેળવું છે, આ છે, તે છે, ઢીકણું છે, અમારા કઈ જમાત ના જવાય, ચાલો પૂરું થયું. એટલે કે ઘરમાં કોનું ચાલે? અરે બોલો ભાઈ, અરે બોલો બોલો બોલો. હું તો નથી કહેતો કે હું ચાલે છે, પણ બધા માની રહ્યા છે કે હું ચાલે છે. ऐसा ही है, गलबा माशरे पर औरतों का है। और एक जमाना ऐसा होने वाला है कि मर्दों का किबला औरतें हो जाएगी। किबला तो हम निसा हो हम, जैसे बगैर किबले की तरफ चेहरा किए नमाज नहीं होती, घर का कोई काम बगैर औरत की मर्जी के नहीं होगा। वो कहेगी इतना ही होगा, जैसा कहेगी उतना ही होगा। अब तो टाइल्स की वो खरीदी करने जाती है, आपने देखा है? अरे देखा है, किसने कितना देखा टाइल्स खरीदने जाती है छोकरियां, घर की औरतें, पूरा परिवार जाता है। हाजी साहब के कपड़े भी हमसे खरीदने जाती है। अलग देखा है, अलग देखा है। दुकान, मेरे एक दोस्त है, उसकी कपड़े की दुकान है, तो पूछता हूँ कि औरतें मर्दों के कपड़े क्या हाजी साहबों के कपड़े खरीदने आती है? तो मैंने हाजी साहबों से पूछा तुम्हारे कपड़े क्यों खरीदते हैं? तो वो नहीं कहते तुमको समझ ना पड़े, अब तुझे तो अच्छी को खरीद कर लाए थे, उनकी समझ नहीं पड़ती। वो ऐसा कहते हैं। बोलो ऐसा नहीं हो रहा है माहौल? फर्नीचर वो चॉइस करती है, टाइल्स वो चॉइस करती है। अगर उसका दीन में जहन नहीं बना, हमारी बात घर में नहीं चलेगी। उसको अपने फिक्रों में शरीक करें, करोगे इंशाल्लाह। और घर में बैठकर बात करोगे या बाहर बात करोगे? घर के बाहर कितनी बात करते हैं, जरा हाथ उठाओ। घर के बाहर जो बात करते हैं अक्सर लगा हुआ है, इसके नुकसान हम खुद उठाएंगे। अगर घर में बैठकर बात करना शुरू की तो इंशाअल्लाह एक आनंद आनंद तो मन की तरह माहौल बन जाएगा। अब घर में बैठकर बात करो, कौन कौन नियत करता है और क्या बात करने की? 6 नंबर के बाहर नहीं जाने का। और तस्वीर की खड़ी बात ना करें। हम जाकर क्या बात करते हैं पता है? हाँ भाई क्या करिए, क्या तो ठीक है, वाह भाई वाह, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। भाई वो मस्जिद में तस्वीर की बात चल रही है, 3 दिन की जमात बन रही है आइंदा हफ्ते, और उसमें आपका भी सोचा है, क्या रही है? बोलो यही करते हैं और कुछ करते हैं? अरे बोलो ऐसा ही करते हैं और कुछ सोचते हैं? भाई वो 4 दिन की जमात बन रही है ना, तो उसमें आपका भी नाम आया था, तो आपके लिए इसलिए मुलाकात आए, वो क्या रहा तुम्हारी, पूरा हो गया। हमने 5 नंबर छोड़ दिया, तो क्या फरमा दे रहे? तस्वीर तो 6 नंबर पर है, हम 5 छोड़ के तो 6 नंबर पर सीधे चले गए। तो हम 6 नंबर की बात करें, उसके बाहर ना जाए, करोगे इंशाल्लाह। ये इतना बाइस्तेदाद जिला है, मुझे तो बहुत रश्क आता है, वाकई कह रहा हूँ। दुनिया के सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक जिस मुल्क में चले जाओ, अल्लाह ने आपके जिले को वहां पहुंचा दिया है। और आप यकीन माने वो लोग नहीं गए हैं, अल्लाह ने उनको पहुंचाया है। और आज पूरी दुनिया में दीन के मेजबान वो लोग हैं, पूरी दुनिया में दीन के मेजबान है। और इतने भूरी कौम है, मेरे मैं तो अपना दिल में तुम्हें कोई खुश करना नहीं कह रहा हूँ,
گالیاں بھی دیں گے, لڑیں گے بھی, کچھ بھی ہوں گے تو تھوڑی دیر کے لیے دل صاف کر دیتے ہیں. وہی کام. کل مجھے ایک لڑکا آنند میں ملا, وہ ایک ملک میں گیا تھا زامبیا, یہاں حالات میں آ گیا, حالات میں بہت سخت حالات میں. تو میں نے اس کو پوچھا کہ تو زامبیا کیسے چلا گیا اچانک؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں پڑے کہ میں ایسے حالات میں آ گیا. تو مجھے کسی نے کہا کہ وہاں بہت سارے گجرات کے ہیں, تو وہاں چلا جائے, تجھے کوئی یہاں آپشن نہیں ملے گا. تب میں تو ہوٹل بکنگ کر کے ویزے لے کر پہنچ گیا ہے. کہاں جانا ہے مجھے خبر نہیں ہے. رات کو 3 بجے میں پہنچا, ایئرپورٹ پر پہنچا. اب کہاں جانے کا, اب میں پرسے بجانے میں اور باہر ٹہل رہا ہوں. اب وہاں کی جو فضا ہے کا مجھے نہیں پتا, لوٹ بھی لیتے ہیں ایسا سب کچھ کا. میں کھڑا تھا اتنے میں بڑھو کیا گیا, مولوی صاحب کہیں سے آئی وہاں. اس نے آ کر پوچھا, میری جان میں جان آ گئی. اکیلا تھا اجنبی, کہاں جانے کا. تو کب میری یہ سنت شریعت نے مجھے فائدہ دیا ہے کہ یہ مجھے مولانا سمجھا. میں مولوی نہیں تھا, تو بھائی میں مولانا نہیں ہوں. پھر اس کے بعد اس نے کہا یہاں کیوں کھڑے ہوئے؟ تب میں اس طرف سے آیا ہوں اور میری ہوٹل بکنگ ہے, وہاں جانا ہے. اچھا کوئی نہیں تمہارے ساتھ, چلو میں چھوڑاتا ہوں. یہ تمہاری قوم کی صفات ہے. رات میں چھوڑنے گیا, تو رات کو 3 بجے گیا, تو ہوٹل والے نے کہا ہم تو 4 بجے ہوٹل کھولیں گے, اس سے پہلے نہیں کھولیں گے. تو اس نے کہا اچھا, چاروں طرف مارے گھر چاروں نے گئے, تو اپنے گھر لے گیا, ناشتہ کروایا, یہ کیا وہ کیا. پھر صبح میں مجھے لے کر ہوٹل گیا. پھر ہوٹل مجھے چھوڑ دیا, مگر مسجد کا راستہ بتا کر گیا کہ آپ نے کام نہیں سوچے, تم نے کہیں کام ہوا. دوسرے تیسرے دن میں گیا تو وہیں تھے. تو ان کے تعاون سے کم وہاں 19 کے 14 مہینے ٹھہرا اور میں واپس آیا. یہ اجنبی لوگوں کو آپ کے لوگوں نے آسرا دیا ہے, یہ آپ کے قوم کے اقتدار ہے. تو یہ اللہ کو کیا خوبی پسند آ گئی, پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے. جہاں جاؤ وہاں آپ کے لوگ ملیں گے, اور وہ دین کے میزبان ہیں, دین کے کام کرنے والوں کے میزبان ہیں. اچھا بتاؤ, چور مالدار کیوں آتا ہے, غریب کیوں آتا ہے؟ اللہ بولو تو کھڑے. تو جس قوم میں ایسی اقتدار ہوگی تو شیطان اس قوم کو کرنے دے گا یا بٹھا دے گا؟ کیوں کہ ان میں استعداد بھاری ہے. یہ کھڑے ہو گئے, پتہ نہیں کس کو کھڑا کر دیں گے. تو کیا کرو, اسی کو بٹھاؤ تاکہ نہ رہے بانس. اللہ بولو تو کھڑے, نہ بجے بانسری. آپ نیت کر لو کہ اللہ نے ہمارے باپ دادوں کو ملکوں میں اس لیے پہنچایا ہے, تو اب ہم بھی بیٹھیں گے نہیں. بانسری نہیں ہے, بانس بھی لائیں گے, بانسری بنائیں گے, اور پوری دنیا میں بانسری بنائیں گے. سب نیت کرتے ہو, کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ نے آپ کے افراد پہنچائے. وہ افراد ایسا بالکل جتھا ہے, جتھا. ایک فرد ایسا کر سکتے ہیں جتنا بڑا جتھا, تو انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا, تبدیلی پوری دنیا میں آ جائے گی. اور بس یہ گھنٹے چلنا شروع ہونی چاہیے. کیا ہو جانی چاہیے؟ اب 2-3 باتیں ابھی ہوئی. ایک تو مشورے میں آدمی بڑھاؤ, روزانہ ملاقاتوں میں آدمی بڑھاؤ, روزانہ کی ملاقاتوں میں مسجد کی بھی تشکیل کرو تاکہ آدمی بڑھتے جائیں. اور جو نیت کرے کہ انشاءاللہ میں مشورے میں بیٹھوں گا, اس کو پیاس سے لے لو. ایک آدمی کی ملاقات میں گئی, پوری بات کی, پھر مکانی کام کی بات کی. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں مشورے میں بیٹھوں گا. اب فجر بعد مشورہ ہوتا ہے, دن کی میں نگرانی کروں گا. آئے فجر میں, ہاں, اور ہاں یہ سب بہت خوشی ہوئی, ماشاء اللہ تشریف لے آئے, واہ بھائی واہ, اللہ خوش رکھے. دیکھو مشورہ ہو رہا ہے. اب میں نے ان کو حسرت وصولی کر لی. تو 25 ہے تو 26واں ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ دوسرے دن 27واں, تیسرے دن 28واں. تو آدمی بڑھانے ہیں روزانہ تاکہ کام مینٹین کر کے آسان ہو جائے. میں نے کہا جینے مونی واسی, جینے حساب واسی, یعنی مونی مونی بھیگی کروانی کپڑے. ملاقاتوں میں ہماری جوڑی بنی ہوئی ہے, ہمارا ساتھی دار نہیں ہے, مسلم جی میرے ساتھ میں. اب میں مسجد میں دیکھو کوئی ہے نہیں, تو میں کیا کروں, ملاقاتوں میں چلا جاؤں نا. پہلے منڈی ڈھونڈو. اللہ منڈی میں ویپر تم کو کیا نہیں کروانا, ہماری منڈی آنکھ ہے, یہ کلو پکڑی لاؤ. ہم نہیں کیا تمہیں اللہ بھائی سمجھا, کبھی منڈی چوکی لیوانی પછી નાખો શોધવા જવાનું. મૂડી ના ધંધો છે નથી કરી છું. હવે બોલો ખરું ખોટું? મૂડી ના ખવાઈ જવી જોઈએ. تو اس کے لیے اگر صبح میں ملاقات میں یہ جوڑی میرے ساتھ ہے, یہ خیر حاضر ہے, تو پہلے کیا کروں, پہلے اس کو لوٹاؤں, پھر اس کے بعد ان کے پاس جاؤں, ان کے پاس جاؤں, ان کے پاس جاؤں. کرو گے ایسا تو انشاءاللہ مسجد اور جماعت کا عملہ بنے گا. 100% ملاقاتیں ہوگی اور گھر میں بیٹھ کر بات ہوگی. پھر کی جماعتیں بنے گی, چلے کی بھی بنے گی, 4 بجے کی بھی بنے گی. گھنٹی پھیرنا شروع ہوا تو چاروں طرف آٹا نکلے گا. تو گھنٹی پھیراؤ گے, کون کون گھنٹی پھیرائے گا؟ آئندہ کل کون کاروبار سنائے گا کہ ہم نے اٹکل بچوں ملاقاتیں کی تھی. اچھا گھر میں بیٹھ کر ملاقات کی, ایسا کون کون سنائے گا؟ اور وینٹری کر کے مکانات کی ملاقات کی تھی, ایسا کون سنائے گا؟ اور 15 دن میں 100% ملاقات کرنی. یہ جو میرا فرما دیتے بھائی 15 دن میں ایک مسلمان کی ملاقات کر لو. اگر 15 دن میں بھی ایک بار نہیں کرو گے
یہ 15 دن تک پتہ نہیں دنیا بھر کی اللہ بلا سنتا ہے، ہماری مسجد کی بات 15 دن میں بھی نہیں سنائیں گے تو پھر وہ جو اللہ بلا سنتا ہے وہ ایسا ہی ہو جائے گا. تو کم سے کم 15 دن میں ایک بار تو ٹارگیٹ بنا کر 100% کرنا ہے. مہینے میں 100% کتنی بار ملاقات کرنی ہے بولو؟ 2 مرتبہ کرو گے انشاءاللہ. کرے گا اللہ، ہم تصویر کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں بھائی آپ آ جاؤ. آپ کی مسجد میں دونوں تعلیموں کا کیا ہے؟ آپ کی مسجد میں تعلیم کب ہوتی ہے؟ ہماری مسجد میں 2 تعلیم، 2 تعلیم، ایک فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد. تھوڑی موجود لگے نہ لگے. فجر کی نماز کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے. ہاں. اور عصر کی نماز کے بعد فضائل اخلاق کی تعلیم ہوتی ہے. اچھا. آپ کے مسجد میں تقریباً 1 مسجد کے آس پاس 70 سے 80 مکان معلوم ہے. کیسے کرتے ہیں تعلیم میں؟ تعلیم میں فجر کی نماز کے بعد اور عصر میں 7 سے 8. کتنی دیر تعلیم ہوتی ہے؟ فجر میں 7 سے 8 منٹ اور عصر میں 10 منٹ کا 10 منٹ. کب سے یہ مجمع ہے آپ کا؟ یہی مجمع کتنے وقت سے؟ یہ مجمع جو ہے تو 1 سال پہلے 1 سال سے پہلے اور یہ 5 سال ریٹ بھی آپ 1 سال سے دیکھ رہے ہیں. آپ کڑی 1 سال کے آپ کے پاس وقت لگا وہ شادی جو ہے وہ سب کو اور مسورت میں وقت لگایا ہوا ساتھی وہ چل ہوا. اجتماعی تعلیم چل کے اجتماعی تعلیم کے ساری تعلیم کے اچھی بات. اور آپ کا گشت کا کیا حال ہے بھائی؟ آپ بہت بڑا کور کر لیا. آپ کھڑے ہو سفید بال کے لیے بھٹے کی طرف اچھا تو ہو جاؤ گی. وہ کہہ رہے ہیں 2 مہینے سے ایکٹیو نہیں ہو. تمہاری مسجد میں گشت کب ہوتا ہے؟ صحیح طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے. اچھا آپ کے وہاں مکان کتنے ہیں؟ 350 400 کے آس پاس. 400 ماشاء اللہ. گشت میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ شروعات 6-7 سے ہوتی ہے اور آخر بات تک 15-20 کے آس پاس پہنچتے ہیں. میں کینسل کر دو بیٹا ویڈیو. مجھے تو تصویر آپ نے نہیں نا وہ بنی ڈیلیٹ کر دو. کالی ٹوپی والے بزرگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں جو انہیں کو دیکھ رہا ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی. ہاں ڈیلیٹ کر دیا. تصویر لینا جس کو کہنا تھا اس نے دیکھ لیا. ہاں بھائی تو کیا کہنا تھا؟ شروع کرتے ہوتے کتنے ہوتے ہیں؟ شروعات میں 6 سے 7 ہوتے ہیں اور اتنا بڑھتا جاتا ہے. اور عشاء کی ٹائم پہ 15-20 کے آس پاس ہوتا ہے. اور عشاء بعد بیان میں 15-20 کے آس پاس ہوتے ہیں. یہ کب سے اتنی تعداد ہے؟ میں 8-9 مہینے سے آ رہا ہوں رہنے کے لیے. تب سے جب بھی گیا ہوں تب اتنی نہیں آ. اچھی بات. آپ کے پاس مجھے معلوم نہیں. 8 معلوم ہے. 4 مہینے لگائے ہوئے تقریباً 30-35 کے آس پاس مجھے. اور 400 350 اور دوسرے کا سوچ پابندی سے جانے والے کو کوئی نہیں مانا. اچھا ٹھیک. اچھا اس مجموعے میں کوئی ایسے ساتھی کہ جو دوسرے گشت کے میں ایک مجموعہ جاتا ہو 2-4 ایسے نہیں مجموعہ مزیدار جماعت جاتی ہو اور انہوں نے کسی علاقے میں جا کے کہیں نیا کام شروع کیا ہو ایسی کوئی مسجد ہے؟ جس جگہ دوسرا گشت کر رہے تھے اس کو عمل پر کھڑا کر دیا ایسی کوئی مسجد ہے؟
دوسرا ٹیسٹ کتنے وقت کے لیے آپ لوگ کرتے ہو؟ 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے 2 مہینے؟ جی بھائی 2 دیکھو میں نے 2 باتیں بات کی، ایک تعلیم کا پوچھا اور دوسرا ٹیسٹوں کا پوچھا. دونوں کی کارروائی آپ نے سن لی کہ ہماری مسجد کا کتنا عملہ اس میں بیٹھتا ہے. انہوں نے کہا 8-10 بیٹھتے ہیں اور ایک میں 15-16 بیٹھتے ہیں. بات یہ کہی گزارش یہ ہے کہ اس کو ہم ہلکے سے نہ لیں. ہماری مسجد کا عملہ فضائی کی تعلیم سننا چاہیے. کیوں؟ اللہ نے مسائل سے پہلے فضائل کا علم اتارا ہے. یہ فضائل کی تعلیم کی تاثیر یہ ہے کہ وہ استعداد بناتی ہے. فضائل کا مطلب کام کرنے کا شوق پیدا کرتی ہے. ایک آدمی کسی چیز کی فضیلت سنتا ہے کہ یہ ہوگا ایک دم چلتا ہے. اچھے دنوں میں اچھی بلڈنگوں میں جب محنت ہوتی ہے نا تو وہاں پیدل چلنے کے فضائل سناتے ہیں. بھائی پیدل چلو تو بڈھے پیدل چل رہے تھے. کیوں؟ ان کے سامنے فضائل آ گئے. ایک ایک قدم پر 700 نیکی ملے گی اور یہ ملے گا وہ ملے گا. تو بوڑھے آدمی پیدل چلتے ہیں. وہ فضائل ان کو پیدل چلواتے ہیں. دیکھو آپ کا اتنا زیادہ کام یہ بچوں نے اس لیے کیا کہ ان کے سامنے یہ ثواب ملے گا. ثواب ملے گا. کیا ملے گا وہ بھی نہیں پتا. ثواب ملے گا. ثواب ملے گا. حضور میں نے صحابہ کو اسی پر کہا کیا وہ پوچھ رہے کیا ملے گا کہ جنت ملے گی. اندر کھوتے کھوتے پوچھ رہے تھے کیا ملے گا کہ یہ ملے گا. یہ جو شوق بنتا ہے شوق عمل کرنے کا وہ فضائل کی تعلیم سے بنتا ہے. فضائل کی تعلیم جب تک مجمع فضائل کی تعلیم نہیں سنے گا شوق کیسے پیدا ہو جائے گا. اس لیے ہمیں 2 چیزیں کرنی ہیں. پورا مجمع کیسے بیٹھے اس کی محنت ایک تو کرنی ہے. ایک دوسرا وہ پوری تعلیم ان کے سامنے آئے اس کی محنت کرنی ہے. بیٹھا اور تعلیم نہیں آئی تو بھی فائدہ نہیں. تعلیم پوری ہوئی مجمع نہیں بیٹھے تو بھی فائدہ نہیں. اس کے لیے ہمارے حضرت یہ کہتے ہیں بھائی بات سن رہے ہیں بھائی اجتماع آپ کا آج پورا ہو جائے گا. یہ ہمارے ساتھ جو قافلہ ہے نا وہ 20 دن کا قافلہ ہے. وہ روز اس طرح 2.5 گھنٹے بیٹھتے ہیں. تو آپ تھک نہ جائیں. ہم بھی آپ کی طرح روز بیٹھتے ہیں. ہم کو بھی تھکن تو لگتی ہے. تو ذرا موڈ اچھا رکھ کے بیٹھے ناراض نہ ہو جائیں. رسالہ موڈ نہیں ہونا چاہیے. کیسا الگ بولا تو کھڑے رسالہ کیونکہ رسالے کا کام چھوکروں کا ہوتا ہے. الگ بولو کون رسا جاتی ہے. الگ بولو تو کھڑے چھوکریاں. تو موڈ کیسا رہنا چاہیے. اشاش بشاش منہ چڑھایا نہیں رہنا چاہیے. ہنستا چڑھا. میں کیا کہہ رہا تھا فضائل کی تعلیم ہمارا مجمع سننا چاہیے. اگر نہیں سنا تو یہ جو عملوں کا شوق اور رغبت دیکھو رمضان کے عمرے کے فضائل سنے ہیں تو رمضان میں حد سے زیادہ بھیڑ ہو گئی. اتنا مہنگا ہو گیا جو بھی کرنے والوں میں کھوٹ نہیں پڑ رہی ہے. جگہ نہیں مل رہی جو فضائل سنا فضائل سنے تو فضائل سے عمل زندہ ہوں گے. تو ہمیں 2 چیزیں کرنی ہے. مجمع تعلیم میں بیٹھے اس کی محنت بھی کرنی ہے اور تعلیم اچھے رخ سے ہو اس کی بھی محنت کرنا ہے. تو مجمع بڑے اس کے لیے کیا کریں گے. یہ جو ہم روزانہ ملاقاتوں میں جاتے ہیں 2 گھنٹے میں نے کہا وہ گھنٹی ہے وہ ضرور سارا آٹا نکلے گا. تو اسی میں ہم مکانی تعلیم کی ترغیب دیں گے. بھائی مسجد میں تعلیم ہوتی ہے ہم مسلمان ہیں ہم کو یہ سننا چاہیے. اس کی نیت وہاں کروانی چاہیے. اب ہم 2.5 گھنٹے کی محنت سے اس کو نیت کروائیں گے تو وہ کبھی نہ کبھی سوچے گا کیا میں تعلیم میں بیٹھوں کیا چیز ہے. وہ بیٹھے گا. اور اگر ہم نے تعلیم کے موقع پر دیکھا کہ اس نے نیت کی تھی وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے تو ہم اس لیے بھی کر لیں. سب قلم آپ کے پاس آئے تھے کہا تعلیم میں بیٹھوں گا. دیکھو ابھی تعلیم ہو رہی ہے تشریف لے آئے. اگر اس طرح سارے مذہب جہاں دیکھے کو وصول کریں آپ نے جس کی محنت کی اس کو آپ لے لو. انہوں نے جس کو ترغیب دی بولے اس کو لے لو. انہوں نے جس کو تو بولے تعلیم کا مجمع بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. ایک ترغیب دینا ہے اور جب نظر آئے تو وصول کر لینا. کوئی پوری مسجد میں کوئی ایسا کرتا ہے ترغیب دینے کے بعد وصولی کرتا ہے. دیکھو کوئی وصولی نہیں کرتا. اب یہ کرو انشاءاللہ ترغیب کے اپنی ملاقاتوں میں دیکھیں اور تعلیم کے موقع پر وہ نظر آئے تو پیار محبت سے ایک بھی لے لو اپنے ساتھی کو بڑھا دو. تو عملہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا. تو پھر یہ نہیں کہیں گے 8-10. اور ہمارے حضرات سے ہم کو ایک تعلیم کرنے کو کہا ہے. کام کو آسان رکھو تاکہ لوگوں پر بوجھ نہ لگے. کام کو کیا کرو بولو بھائی مسجد میں 2 ٹائم تعلیم ہمارے حضرات نے نہیں کہی ہے. کتنے ٹائم کہی ہے. اور وہ ایک ٹائم کون سا لو جس میں محلے کے لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکے وہ ٹائم میں لو. اب وہ مشورہ کرو کہ کون سے ٹائم میں زیادہ محلے والے ملیں گے. فجر میں ملے اثر میں ملے جس وقت میں ملے.
اب انہوں نے دو باتیں سنائی، صبح فضائل نماز، شام کو فضائل استغفار. ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ مان لو 8 منٹ تعلیم ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، مہینے میں 1 منٹ ہو جا رہا ہو تو 20 منٹ تو 7 منٹ ہو رہے تو 1 مہینے میں 1 منٹ بڑھا دو کہ پتہ چلے گا. اللہ بولا نا 1 منٹ کا کوئی ہزار بہت پڑے گا. اب 8 منٹ پورا مہینہ چلا، مہینہ 8 منٹ بیٹھنے کا عادی ہو گیا، پھر 1 منٹ کے بعد 1 منٹ بڑھا دو. اب جو 8 منٹ بیٹھنے والا تھا اس کو 9 منٹ بھاری نہیں پڑے گی، پھر 1 مہینے تک 9 منٹ چلی. اب 9 منٹ کی عادت پڑ گئی، پھر 1 مہینے کے بعد 1 منٹ بڑھا دو تو کتنے ہو گئے؟ 10. ہوتے ہوتے آدھے گھنٹے تک جانا. ہم نے ضلع میں دیکھا ان کے سارے مسئلوں میں 25 منٹ تک ہوتی ہے. وہ ہمارے ضلع کا ایک حلقہ ہے اور وہ چلانے والے آپ کے ضلع کا آدمی ہے. ہم نہیں چلا سکے، ہمارے ماموں تمہارے ضلع کا چلا دیا. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے یہیں کھڑے کے ہیں، وہ ہمارے وہاں رہتے ہیں، ان کے سارے مسئلوں میں 25 منٹ تعلیم کرو گے. انہوں نے حکمت سے چلایا. تو یہ گزارش ہے کہ ایک تعلیم اس کو آہستہ آہستہ بڑھاؤ، دھیرے دھیرے ہوں گے. اب جب ٹائم بڑھے گا تو پھر کتابیں بھی الگ الگ حصوں سے پڑھنا آسان ہوگی. کہ 5 منٹ نمازوں سے پڑھا، 5 منٹ قرآن سے پڑھا، 5 منٹ ذکر سے پڑھا، 5 منٹ اسلام سے پڑھا، 5 منٹ سے پھر دو جھگڑے کرنے پڑیں گے، صبح دن شام کو. یہ اس میں تجویز 5 اس کو کرو گے تو 2 چیزیں کرنی ہے، بیٹھنے والوں کو بھی بڑھانا ہے اور تعلیم کو بھی اچھی شکل دینی ہے. تو دوا اپنی جگہ پر پہنچی اور اپنی جگہ دوا پہنچے گی تو اس کی تاثر ظاہر ہوگی. دوسرا میں نے بھائی سے پوچھا 400 مکان ہیں، کتنے مکانوں میں تعلیم ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا 6-7 مکانوں میں. یہی کہا نا آپ نے 180 مکان، آپ کے 450، آپ کے 400 مکان، آپ کے 180، 6 مکانوں میں تعلیم. اب آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ سب تبلیغ والوں کا مسئلہ ہے، برابر ہے؟ اگر گھر میں تعلیم کا عمل نہ ہو، گھر میں تعلیم کا عمل نہ ہو تو ہم تبلیغ والے گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی بچوں سے اللہ کی بات، رسول کی بات، آخرت کی بات، بیوی کو بٹھایا ہوں اور کہا ہو دیکھ اللہ کی بندی تو مجھے نہیں جانتی تھی، میں تجھے نہیں جانتا تھا، اللہ نے ایک رشتے کے وجہ سے ہم کو جوڑ دیا، اب ہمیں ایک تو موت آئے گی، تو اپنی قبر میں سوئے گی، میں اپنی قبر میں سوؤں گا، میرا حصہ تجھے دینا ہے، میرا حصہ تجھے دینا ہے، بچہ امانت ہے، یہ ہمارے آخرت کا ذخیرہ کیسا بنے. اس طرح سے ہم گھر میں بیٹھ کر کتنی مرتبہ ہفتے میں بات کرتے ہیں. جو ہفتے میں ایک مرتبہ بات کرتا ہے ذرا اٹھائے، دیکھ لیا کتنے آپ اٹھ رہے ہیں، اتنا بڑا مجمع. جو 15 دن میں کرتا ہوں وہ ذرا اٹھاؤ، جو ماشاء اللہ 2 ہاتھ اٹھے. 3 جو مہینے میں ایک بار کرتے ہیں وہ ذرا اٹھاؤ. اکثر مجمع ایک اٹھا. اب میں آگے نہیں پوچھ رہا ہوں، اکثر مجمع گھر میں بات بھی نہیں کرتا. یہ دینداروں کا حال ہے جو تبلیغ میں لگے ہوئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو بیچارے غیر مانوس ہے یا جن کے پاس گھر میں کچھ نہیں، ان کے گھروں میں کون بات کرتا ہوگا؟ ہم تبلیغ والے ہم نہیں کر پاتے، وہ کیسے کرتے ہوں گے؟ اب ایک تعلیم کا عمل ہے جس کے ذریعے سے کام میں تو اللہ رسول کی بات پڑتی ہے. اب گھروں میں تعلیم بھی نہیں ہوگی تو وہ تو گھر قبرستان ہو گئے، بولے ہو گئے نہیں ہو گئے. اب 6 مکانوں میں تعلیم 180 میں سے، تو دوسرے 180 میں سے 176 مکانوں کا کیا ہوگا؟ 174 مکانوں کا کیا ہوگا؟ یہ میں نے تبلیغ والے جن کے 4 مہینے لگے ہم نہیں کر پاتے تو وہ کیا کر لیتے ہوں گے؟ تو اس کا کم سے کم گھروں میں تعلیم زندہ ہوئی، اس کاموں میں اللہ رسول کی کچھ بات پڑے گی. ہم ٹارگیٹ بنائیں، ٹارگیٹ اس گھر میں ملاقات میں جائیں، پوری 6 نمبر کی بات کریں، پھر اپنے گھر کی بات کریں، اس گھر میں تعلیم کی بات کریں اور تعلیم کی بات اس طرح سے کریں کہ گھر والے کو ایسا احساس ہو یہ میرے گھر کی بڑی ضرورت کی چیز ہے، اگر یہ نہیں ہوئی تو میرا گھر ویران ہو جائے گا. کتنا احساس اس کو دلائے. اگر یہ اس طرح سے بات کی گئی تو پھر وہ نیت کرے گا کہ نہیں انشاءاللہ اپنے گھر میں تعلیم کروں گا. یہ ترکیب ہو گئی. پھر اس کے بعد دوسرے ملاقات میں جب وہ ملے اس کا تفقد کرو. کیا کرو بولے بھائی؟ تفقد کیسے کرو؟ یہ نہ پوچھو کہ تعلیم شروع کی یا نہیں کی، یہ نہ پوچھو، بلکہ یہ پوچھو ماشاءاللہ تعلیم شروع ہو چکی ہوگی، کتنے منٹ ہو رہی ہے؟ کیا پوچھو کتنے منٹ تعلیم ہو رہی ہے؟ تو کہے گا وہ آپ کہہ تو گئے تھے مگر میں بھول گیا، رہ گئی. تو اس وقت ہم کامنٹ نہ کریں بلکہ یہ کہ اچھا کوئی بات نہیں، اچھا نہیں ہے کروا دی، سب شروع کر دیں گے. ان کو یہ نہیں کہنا کیوں نہیں کی. پھر دوبارہ ملاقات ہو تو پھر پوچھو امید ہے کہ آپ کے وہاں 5 سال میں تعلیم ہو رہی ہوگی. تو کہنا نا جب آپ دوبارہ بھی کہہ کر گئے تھے مگر وہ میں بھول گیا.
کوئی بات نہیں سبق شروع کر دو. تو ایسا آسان کر کے رکھیے کہ ہر آدمی شروع کر دو. یہ کروانا ہے ہمیں. یہ گھر کی بےدینی پر جھاڑو پھر جائے گی. حضرت یہ فرماتے تھے کہ جن راستوں سے گھروں میں بےدینی جن سوراخوں سے داخل ہوتی ہے تعلیم شروع ہو گئی وہ سوراخ بند ہو جائیں گے. اس لیے اپنی گھر کی ملاقاتوں میں اس کو ترغیب دیں. اجتماعی بیان جو ہمارا ہفتے میں ہوتا ہے اس میں ترغیب دیں. محلے کی اجتماعی تعلیم میں اس کی ترغیب دیں. مشورہ کے ذریعے سے چاروں طرف سے کاموں میں بات پڑے گی تو تعلیم زندہ ہوگی. ہم اس کو ٹارگیٹ بنائیں, اس کو ہلکے سے نہ لیں. ورنہ گھروں کی بےدینی کا سب باپ دروازہ بند کرنے کا اور کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں. کرو گے انشاءاللہ؟ ٹارگیٹ بنا کر 100% میں زندہ کرو گے انشاءاللہ. کریں گے کہ ہم کریں گے؟ اللہ توفیق دے. دوسری بات یہ ہے اجتماعی تعلیم کے حقوق کی میں نے بات پوچھی تو کہنے لگے کہ 180 مکان نے اب شروع کیا ہے. شاید ان کے پاس قواعد خالی بہنیں نہیں ہوتی. اس لیے ایسا ہوا قواعد خالی بہنیں کیوں نہیں ہے کہ ہم جماعت میں نہیں لے کر گئے. ہم لے کر جاتے تو وہ بہنیں آ جاتی. ہم مرد کیا کرتے وہ گھر محلے میں اور کیا کرتی. ہم مشورات کو اپنی فکروں میں شریک کریں. میں نے ابھی کہا نا کہ چلن کس کا ہے؟ عورت کو کہتے ہیں گھر والی. وہ گھر کی والی ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ وہ جو چلائے گی وہی گھر میں چلے گا. ہمارے گھر میں لڑکے لڑکی کا رشتہ ہے اور ہم چاہتے ہیں وہ رشتہ ہو جائے. وہ چاہتی ہے رشتہ نہ ہو. کیا ہوگا؟ یہی ذرا زور سے بولو. اچھا وہ چاہتی ہو جائے اور ہم چاہتے ہیں نہ ہو. کیوں؟ اب کیسے ہو جائے گا؟ وہ ایسا ہمارا ذہن بنائے گی کہ اپنی ہمیں ہاتھ کو کروائے گی. ایسا ذہن بنائے گی. اتنے بڑے بڑے امور اس کے بعد سے چلتے ہیں. اگر اس کا ذہن نہیں بنا تو پھر گھر اسی کے فکر پر چلے گا. اس کو ذہن بنانے کا ملکہ اللہ نے دیا ہے. کل یا میرے ذمہ لون کی قرضہ تھی. پتہ نہیں آپ لوگ تھے کہ نہیں تھے. میں نے 2-3 واقعے سنائے تھے ذہن بنانے کے, بحث بنانے کے. آپ لوگ کل تھے؟ ارے بولو کل تھے؟ کچھ تھے کچھ نہیں تھے. جو کچھ تھے وہ کچھ نہیں تھے ان کو سنا دیں گے. جو کچھ تھے وہ کن کو سنا دیں گے؟ میں نے کل یہاں ذکر کیا عورت میں ذہن بنانے کی طاقت کتنی ہے. کتنا ذہن بناتے ہیں. میں کل مجھ سے ذکر کیا ہمارے نبی کو اللہ نے نبوت دی تو نبوت میں سینہ چاک کیا گیا. تو ہمارے نبی علیہ السلام یہ کیا میرے ساتھ گھر جا کر چادر اوڑھ کر سوئے. چادر اوڑھ کر سوئے تو اللہ نے آیت اتاری ہو چادر اوڑھنے والے اٹھ جائیے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. پھر اس کے بعد اپنی گھر والی سے کہا میرے ساتھ ایسا ہوا تو گھر والی پیسے سنبھال رہی ہے. گھر والے نے کہا اچھا ایسا ہوا چلو چلو میرے ساتھ. کہاں چلیں گے؟ میرا ایک رشتے دار ہے ورقہ بن نوفل. وہ کتاب اس زمانے میں جو کتاب تھی اس کا وہ جاننے والا تھا. تو وہاں لے کر گئی اور وہاں لے جا کر بات سنائی. دیکھو میرے شوہر ہیں عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں. کیا ہوا ان کو؟ انہوں نے پھر کیا ضرور سنائی. تو سننے کے بعد ورقہ بن نوفل کہنے لگے اچھا ان کے ساتھ ایسا ہوا. پھر تو یہ نبی ہے. پھر آگے کہا کہ آگے ان کے ساتھ عجیب و غریب ہونے والا ہے. تو کیا ہونے والا ہے؟ مکے والے ان کے دشمن ہو جائیں گے اور مکے والے ان کو نکالیں گے. ایسا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو لوگ سچا اور امانتدار کہتے تھے. جب انہوں نے اپنے خلاف کی بات سنی تو کیا کہنے لگے مجھے نکالیں گے مجھ سے دشمنی کریں گے. اب گھر والوں نے دیکھا کہ میرے شوہر ان کے بات سے متاثر ہو گئے. ایک دم بیچ میں پڑی اور بازو کو سنبھال لیا اور کیا کہا نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور خالی دعویٰ نہیں کیا پھر دلیلیں دی. دعوے کے ساتھ دلیل کیا دلیل دی اس لیے نہیں ہوگا انک لتصل الرحم. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتے ہیں. جن میں آپس میں توڑ گئے ان کو جوڑ مٹاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ تحمل الکلب تقر الضیف تکسب المعدوم تعین علی نوائب الحق. آپ مہمان نواز ہیں. آپ پریشان ہونے کے لیے کام کرتے ہیں. آپ حمایت لوگوں کی کرتے ہیں. مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں. کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس کو کوئی نکال دیتا ہوگا. دارس بن گئی. تو اس حالت میں سب سے پہلی دارس بنانے کا کام نبی کے لیے گھر والی نے کیا ہے. گھر والی نے نبی کا ہمت آ گئی اور سب سے پہلے اس نے بات قبول کر لی. میں تمہاری بات قبول کرتی ہوں. آدمی باہر کے مسئلوں سے اتنا نہیں ٹوٹتا جتنا گھر کے مسئلوں سے ٹوٹ جاتا ہے. تو گھر والی نے سب سے پہلے ہمت بنا دی. نبی کو ہمت آ گئی. اگر وہ اچھا ذہن بنایا تو ایسا بنے گی اور اگر اس کا دوسرا ذہن بن گیا تو کل میں نے ایک دوسری بات سنائی تھی. یاد ہے کون سی؟ فرعون
اس کی بات نہیں سنائے. اس کو کسی کہیں جوتش نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارا راجپاٹ ختم کرے گا. تو اس نے کہا اچھا میرا راجپاٹ. تو اس نے کہا کون سے پریوار سے ہوگا؟ فلاں پریوار سے. اچھا اس پریوار میں جتنے بچے پیدا ہو ختم کرو ان کو. تو اس نے بچے ہی پیدا نہیں ہونے دیا. جتنے بچے پیدا ہو مار ڈالو. نہ رہے پاس نہ بچے پاس. تو 12,000 بچے مار دیے. کتنے ہزار بچے ہوتا ہے. اللہ کو جب اس کو جلانا تھا تو جب بچہ پیدا ہو گیا تو ان کی ماں کے دل میں اللہ نے بات ڈالا صندوق میں بند کرو ڈالو. وہ صندوق تیرتا تیرتا پھر ان کے محل میں پہنچ گیا. دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے. صندوق سامنے آ گیا. کھولو بھائی کیا اس نے کھولا تو دیکھا بچہ پھول جیسا. کھولتے ہی پھر ان کہنے لگا یہی موسیٰ ہے. کیا کرو ختم کرو اس کو. بیچ میں بیوی آ گئی. کون آ گئی؟ نہ یہ موسیٰ نہیں ہے. ارے بھائی تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ موسیٰ نہیں ہے. ہمیں جاننے کی دلیل دی تھی خدیجہ رضی اللہ. یہ بھی دلیل جا رہی ہے. کیا دلیل دی؟ وہ جو پریوار ہے وہ تو یہاں رہتا ہے اور یہ صندوق تو اس طرف سے آیا ہے. اگر اس پریوار کا ہوتا تو یوں آتا یوں تھوڑی آتا. اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب نظام چلایا. جس نہر میں ڈالا تھا وہ تیرتے تیرتے جا رہا تھا. ایک بیچ میں پھاٹا پڑتا تھا تو وہ صندوق اس میں گھس گیا. سنا رہا تھا اور وہ محل میں جاتا تھا تو وہاں سے چلا گیا. اس نے کہا وہ تو اس طرف ہوتا ہے اور وہ تو اس طرف سے آیا ہے. تو اس نے کہا نانا یہی ہے. اب وہ ذہن بنا رہی ہے. اتنا ذہن بنایا اتنا بنایا. یہ بچہ پیدا نہ ہو اس کے لیے کتنے ہزار بچے مارے. اور اب بچے کو اللہ کو زندہ رکھنا ہے تو کس کو استعمال کر رہے ہیں؟ ارے بولو بھائی عورت کی بیٹی کو بیوی کو. اتنا ذہن اس نے بنایا اتنا ذہن بنایا. نانا یہ وہ بچہ نہیں ہے یہ وہ بچہ نہیں ہے. اتنا ذہن بنایا تو مار تو نہیں سکا. اس کو کھوڑے لے لیا. مار تو نہیں سکا. کیا لے لیا؟ گود لے لیا. کھوڑے میں بھی ہوتا ہمارے گجراتی میں کھوڑے لے گی تو گود لے لیا. متبنہ بنایا. 40 سال اس گھر میں رہے. جس گھر سے آرڈر نافذ ہوا تھا یہ بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے 12,000 بچے مار دیے. اور وہ بچہ گود میں اور نہیں مار سکے. کس کی وجہ سے؟ بیوی. عورت نہیں بیوی. ارے بولو کس کی وجہ سے؟ یہ عجیب و غریب رشتہ ہے. دنیا کا سب سے پہلا رشتہ کون سا؟ بیوی. چھلا رشتہ جنت میں کس کے ساتھ جاؤ گے؟ تو یہ ہمارے فکروں میں رہی تو ہماری گاڑی چل پائے گی. کڑائی پالی بہنے اس لیے نہیں ہے کہ اس بیوی کو ہم نے اپنے فکروں میں شریک نہیں کیا. اس کو لے کر نکلو 10 بجے کے ساتھ اس کے ساتھ ایکانت میں کرو دین کی. اور ایک مرتبہ 3 دن لے کر جاؤ. 10 ایک طرف رہ جائے گی 3 دن ایک طرف رہ جائیں گے. 3 دن میں جو ہم ذہن بنا پائیں گے وہ ہم مجلسوں سے نہیں بنا پاتے. ایک ماحول آدمی کو بناتا ہے. ایک آدمی کو 40 سال میں محنت کی نہیں سدھر سکے. وہ چلے میں گیا چلا اس کو بدل دیتا ہے. وہ ایسا ہوتا نہیں ہوتا. اس لیے کوشش کرو موقع بموقع اپنی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ کے راستے میں جاؤ گے انشاءاللہ. اس میں کون یہ کہتا ہے ہم جائیں گے اپنی مسکراہٹ کے ساتھ. اور پھر جب وہ عورتیں آ جائیں تو پھر ان عورتوں کی جوڑیاں بنا دو. ایک تعلیم چلتے میں 3 عورتیں کافی ہے. ایک استقبال والی ایک تعلیم کرنے والی اور ایک صفات والی. وائرنگ کر ڈالو. وائرنگ جتنی استعداد ہے تمہارے پاس عورتوں کی ساری عورتوں کے ذمہ کام کرو. جتنی گواہی والی بہنیں ہیں 10 ہے تو 3 ہلکے قائم کرو. 12 ہیں تو 4 ہلکے قائم کرو. 15 ہیں تو 5 ہلکے قائم کرو. جتنی گواہی والی بہنیں ہیں ہر 3 بہنوں کے ساتھ ایک ہلکا قائم کرو. وائرنگ کر اگر فرما دو گے ہر 30 40 50 مکان پر ایک ہلکا قائم کرو. نہیں کرو گے انشاءاللہ. نہیں کرو گے. اور جن محلوں میں تعلیم نہ ہوتی ہو گواہی والی بہنیں نہ ہوں ان محلوں کو سونے میں چھوڑو. کھولو نہ نکلو. وہاں کی عورتوں کے کاموں میں بھی اللہ رسول کی بات پڑھنی چاہیے. اس کے لیے مشوروں سے ہر 15 دن میں ایک مرتبہ وہاں ضرور بیان کرو تاکہ کچھ نہ کچھ وہاں کی عورتوں کے کام میں بات تو پڑے. اللہ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ میں نے کل بات سنائی تھی زون کی جماعت کی. کیوں یا کامریج میں قیام کیا تھا یاد ہے؟ تو کوئی مرد گھاٹتے ہی نہیں تھے. اللہ سنائی تھی یاد ہے؟ تو پھر اللہ نے کیا شکل بنائی؟ ایک جماعت تھی. آپ لوگ مجھے اس کو دوبارہ سنا دو. عورتیں قابو میں آ گئی تو کیسے مرد قابو میں آ جاتے ہیں؟ یہ خانہ بدوش ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خانہ بدوشوں کو وہ ٹینٹ ڈال کر وہ قیام نہیں کرتے. یہ راستوں پر 10 گاؤں کی جماعت کام کری تھی سورت کی. انہوں نے گرداری سنائی. ہم لوگ وہاں گھوم رہے تھے. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یہاں کیوں گھومتے ہو؟ کس کو ڈھونڈتے ہو؟ کوئی مسلمان ہو تو. یہ جتنے جھوپڑے والے ہیں سب مسلمان ہیں. اچھا یہ سب مسلمان ہیں. تو وہ اندر گئے تو وہ سب دائیں بائیں ہو گئے. مرد بھاگ گئے. کوئی ابھی نہیں آیا. بے دین تھے.
کچھ جانتے ہی نہیں تھے اور ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا فوٹو تصویریں ایسا سب تھا. اللہ کی شان ایک بڈھی عورت آئی, اس نے کہا تم مسلمان ہو؟ ہم مسلمان ہیں. وہ مسلمان تھے, وہ بڈھی عورت کہنے لگی ہمارے وہ مر گئے ہیں نا, ان کا فاتحہ پڑھنے کا ہے, ان کو فاتحہ پڑھ دو گے ہمارا؟ ہاں فاتحہ تو پڑھ دیں گے, اور فاتحہ میں دعا تو کرنی پڑے گی, نہیں تو سب کو رہنا پڑے گا, مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. تو مرد تو نہیں کہ کوئی رونا نہیں, کب کرو گے, ہم سب کو جمع کر دیں گے. سمجھے بات ہے, جو نہیں کرتے تھے ان کے لیے عورت کے لیے سب کو جمع کر دیں گے. تو عورتوں کا فاتحہ تو عورتیں پڑھ دیں گی, مردوں کا فاتحہ ہم پڑھ دیں گے. تو تم ٹائم نکے کرو. تو انہوں نے جو ٹائم نکے کیا تو عورتوں نے بات چلائی فاتحہ پڑھنے کا ہے, ایک بھی گہرا زور نہیں, سب آ گئے. ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات آتی عقل کی, عقل والوں کی عقل لے جاتی ہے. سب مردوں کو بٹھا دیا اور عورتیں کہیں تو انہوں نے مسورات کر کے بلا لیا, اور مسورات کو مسورات میں اور مردوں کو مردوں میں بٹھا دیا. فاتحہ پڑھیں گے جو پڑھنے کا ہے, تبلیغ والے کو فاتحہ پڑھیں گے, ان کو جو پڑھنے وہی پڑھیں گے. تو فاتحہ پڑھیں گے. ابھی مجھے مدرسہ والوں نے سنا ہے, مدرسہ عمر فاروق والوں نے 12 بچے اور فاتحہ والوں کے وہاں پڑھتے ہیں. کتنے بچے بولو؟ تو گزارش یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو فکروں میں شریک کریں. اگر یہ شریک ہو گئے تو ہمارا کام ہو جائے گا. اس کے لیے محلے محلے میں تعلیم کے حلقے قائم ہو, اور جہاں نہ کر سکے میں مسورات میں بیان شروع کرو گے انشاءاللہ. ارے بھائی تھوڑا سا رحم کھا لو اپنے اوپر, اس امت کی مردوں پر عورتوں پر. اللہ نے ہمیں یہ چیز دی ہے, پھیلاؤ اس کو, اچھے سے کر لو. تھوڑی سی جان بچی ہے, تھوڑے دن کام کرنے کے ہیں, پھر مر جانا ہے. ہم ایسے جائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے. مولانا اشرفیہ فرماتے تھے اللہ کی ذات سے امید ہے مغفرت تو ہو ہی جائے گی. اللہ نے اسباب مغفرت بہت بنائے ہیں, مگر ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام مہاجرین اور انصار کو لے کر آئیں گے, ان کے ساتھ ہمیں بھی جگہ مل جائے تو ہم کو بھی اللہ نصیب کرے. اس لیے یہ طرف ان کے ساتھ جانا ہے انشاءاللہ. ان کے والا کام کریں گے تو ان کے پاس جگہ مل جائے گی. کرو گے انشاءاللہ. بھائی صاحب نے گشتوں کا پوچھا, تو گشتوں میں انہوں نے بات سنائی. کیا سنائی؟ کہ نہیں پہنچ پاتے ہیں. ہم اپنے گشت کے ذریعے سے اپنے محلے کی جس طرح فکر ایک کرتے ہیں نا, تو ہماری مسجد کی فکروں میں محلے کے لوگ شریک ہونے چاہیے. گشت کا عنوان اسی لیے ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ گشت کرو اور 100% محلے والوں کو جمع کرو, اور ہم جو فکر لے کر چل رہے ہیں وہ ہر ایک کی فکر بنے. اب ہمارے گشت میں 10 آدمی بیٹھتے ہیں, 15, انہوں نے کہا 15 آدمی. اب محلے میں 100 مکان ہے, 15 آدمی ہماری بات سن رہے ہیں, دوسرے سن ہی نہیں رہے. روزانہ کی جو ملاقات ہے وہ گھنٹی کی طرح ہے. کیسی ہے؟ چاروں طرف کا آٹا اسی سے نکلے گا. اس گشتوں میں ہم اس ملاقاتوں میں ہم گشت کو تشکیل کریں. 6 نمبر کی بات کریں گھر میں بیٹھ کر, پوری بات ہو رہی ہے, پھر گشت بھی تشکیل کریں. حاجی صاحب ہفتے میں ہماری مسجد میں گشت ہوتا ہے, آپ نیت کرو اس میں, اس کے فضائل سنا. وہ حاجی صاحب نے نیت کی, کہا میں انشاءاللہ ضرور شریک ہو جاؤں گا. وہ نشان کی لگا دی, حاجی صاحب نے گشت میں بیٹھنے کی نیت کی تھی. ہفتے میں جتنی ہم نے نیت کی وہ سب آپ کے ڈائری میں لکھو. جس دن گشت آئے اس دن ان سب کو یاد دلاؤ صبح میں, حاجی صاحب ہم فلاں دن تمہارے پاس آئے تھے, تم نے نیت کی تھی کہ گشت میں شریک ہوں گے, دیکھا گشت کا دن ہے. سب کو نیت کروا دی. اب اگلے بار گشت ہو رہا تھا, ہم نے دیکھا وہ 5 آدمی جنہوں نے اس اٹھواڑیے میں نیت کی, 5 مسجد میں موجود ہے. فوراً نماز کے بعد پہنچ گئے. حاجی صاحب خیریت, طبیعت ٹھیک ہے, دیکھو گشت کا عمل ہو رہا ہے, صبح بھی ہم آپ کے پاس آئے تھے. تو وصولی آپ نے کر لی, نیت بھی کروائی, وصولی کر لی. تو سب بتاؤ گشت کا مجمع بڑھے گا یا کم ہوگا؟ کوئی مسجد ایسا کرتی ہے؟ کوئی مسجد ایسا کرتی ہے؟ جب ہم کریں گے ہی نہیں تو نفع کیسے ہوگا؟ اب کرو گے ایسا؟ کون کون نیت کرتے ہیں؟ دوسرا میں نے ان سے پوچھا کہ دوسرے گشت کے ذریعے سے کوئی مسجد خریدتی ہو تو بتاؤ. تو آپ اب دوبارہ پوچھتا ہوں, کسی نے دوسرے گشت کے ذریعے سے کوئی علاقہ کھڑا کیا ہو تو بتاؤ. نہیں کیا. گزارش ہے, دوسرا گشت ہمارا دوسرے گشت کے لیے نہیں ہے. اس بندے میں کون کون دوسرا گشت کرتا ہے ذرا اٹھاؤ. اب دیکھو اتنا بڑا مجمع دوسرا گشت کرتا ہے, تو پھر علاقہ کیوں کھڑا نہیں ہوا؟ تو پھر سوچو کہیں جھوٹ رہا ہے. ذہن میں بات یہ ہے, دوسرا گشت دوسرے گشت کے لیے نہیں ہے. میں بات سمجھ میں آ گئی؟ ذرا زور سے بولو. کیا میں نے کہا؟ دوسرا گشت دوسرے گشت کے لیے نہیں ہے. دوسرا گشت بنجر بستی کو کھڑا کرنے کے لیے ہے. دوسرا گشت کس کے لیے ہے؟ اس لیے مل دیتے ہیں دوسرا گشت وہاں کرو جب پہلا گشت نہیں ہوتا ہے. پہلا گشت نہیں ہوتا ہے, پہلے مسجد کا جواب نہیں ہوگی, وہاں نہیں ہوگا. گاؤں میں, دیہاتوں میں. اور 2 مہینے آپ لوگوں کو میں نے پوچھا کتنا کرتے ہیں, آپ لوگوں نے کہا 2 مہینے میں. اگر 2 مہینے میں صحیح وقت سے دوسرا گشت ہو جائے نا, نقشہ بدل جائے. کیسے صحیح وقت سے؟
ہمارے حضرت کہتے ہیں دوسرے گشت والی جگہ کو تم الگ نہ گنو. تمہارے محلے کی مسجد کے 4 گلیاں ہیں, یہ 5واں تمہارا محلہ, 5 ہے تو تمہارا چھٹا, اور 6 ہے تو تمہارا 2 ہے تو یہ تیسرا. جیسے روزانہ تم اپنے محلے کی جماعت بناتے ہو, 2 مہینے تک اس کو بھی اپنے محلے میں شریک کر لو. روزانہ 3 جماعت بناؤ. اپنے مسجد کے 3 بنا دیتے, وہ چوتھا ہے 4 جماعت بناؤ. کنٹینیو 7 دن وہاں آدمی بھیجو, 2.5 گھنٹے کے لیے جماعت بنا دو کہ تم کو وہاں جانے کا ہے. اب ایک جماعت روزانہ ہم کے وہاں لگائے گی. اب 8ویں دن پوری مسجد جماعت کے وہاں گشت کرنے جائے گی تو پورا اٹھوائیہ اس بستی پر محنت ہوئی ہے. تو سچ بتاؤ, جب ہماری مسجد کی جماعت جائے گی تو وہاں کے لوگ ہم کو ملیں گے نہیں ملیں گے گشت میں؟ اب پورا اٹھوائیہ ہم نے وہاں کچھ کیا نہیں, اور اچانک ہم گشت کے دن پہنچ گئے تو ملیں گے لوگ. کچھ محنت ہی پورا اٹھوائیہ نہیں ہوئی. پورا اٹھوائیہ میں محنت ہونی چاہیے. اگر اٹھوائیے کی ضرورت ہو تو اٹھوائیہ بھر بھیج دو, 5 دن ضرورت ہو 5 دن بھیج دو, 4 دن ضرورت لگے 4 دن بھیج دو, اور کنٹینیو پورے ہفتے اس جگہ پر محنت کرنی ہے. کوئی محنت کرتا ہے اس طرح سے؟ پورا اٹھوائیہ محنت کرتا ہو, 4 دن 6 دن 5 دن. آپ کی مسجد جاتے کتنی مرتبہ اٹھوائیہ میں جاتے ہو؟ 3-4 مرتبہ, ماشاء اللہ. چلو ایک نے تو بتایا, یہ آپ نے سنا ہے بزرگوں سے کہ پورا اٹھوائیہ یا 4 دن 5 دن 6 دن جانا چاہیے, یہ سنا ہے؟ کس نے سنا ہے؟ ذرا اٹھاؤ, اچھے سے آپ اٹھاؤ. کس کو نہیں جا رہے ہو جب سنا ہے تو؟ اب سن لیا سب نے, اب جاؤ گے, کون کون جائے گا؟ اس کو اپنا محلہ بنا لو, اور اٹھوائیے میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ وہاں ضرور جاؤ, اور اس کو اپنے محلے کا ایک بھاگ بنا دو. اور کرنا کیا ہے, اس تشکیل میں اپنے محلے میں دوسرے گشت میں, بھائی مجھے دیکھو, بھائی مجھے دیکھو, اس اپنے اس ملاقاتوں میں پورے اٹھوائیے میں ان کو تیار کرو کہ دنیا مثلاً جمعہ کے دن دوسرے گشت میں ہمارے ساتھ آئیں گے. اس کا ذہن بناؤ کیا تم کو ان کے ساتھ کر دینا ہے. اور ہماری جمعہ کو 3 دن جماعت جائے گی, اس کو تشکیلیں کرو, تمہارے عمل کی بات کرو ان سے. ہو سکتا ہے تمہارے ایک اٹھوائیہ کی محنت سے کچھ لوگ 3 دن کے تمہیں نہیں جائیں گے. وہ 3 دن کے لوگ جو ملے, اگر جماعت اچھی تیار ہو گئی 10 آدمی مل گئے, اس کے بعد امیر رہو تو اپنی مسجد کا امیر دو. جماعت تیار نہیں ہوئی, 2-5 آدمی مل گئے, ان کو اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ چھوڑو. اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ ان کو بھیجا, اور اپنی مسجد کی جماعت ان کو 3 دن میں پڑھے گی, ان کا ذہن بنائے گی. اب وہ 3 دن لگے ہوئے جو واپس آئیں گے, اب جب وہاں یہ جماعت ملاقات میں روزانہ 2.5 گھنٹے جائے گی تو 2-3 دن جا کر آئیں, وہ ان کے ساتھ کر دیں گے. ابھی تو 1 اٹھوائیہ ہوا ہے, ایسے 8 اٹھوائیے لگاتار ہوتا رہے تو کیا خیال ہے 8 اٹھوائیوں میں وہ مسجد میں 3 دن والے کتنے تیار ہو جائیں گے؟ پتہ نہیں کتنے تیار ہو جائیں گے. وہ مسجد میں گشت کا عمل تیار ہو جائے گا. اور ہم خالی برکت گشت کریں, اس سے بنجر بستی کھڑی نہیں ہوگی. دوسرا گشت ہمارے پاس بنجر بستیوں کو آباد کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اتنا بڑا کبھی بنا ہے تو کتنی بنجر بستیاں آباد ہوگی. اب کرو گے ایسا, کون کون نہیں کرتا ہے کریں گے, پکی بات. چلے جاتا پھر تو آگے آپ آ جاؤ, جلدی سے آ جاؤ بھائی. اچھا بروس کرو, کہاں سے بولا والا یہاں کیا کرتا, ہجرت کرتا ہے. اچھا یہیں تو ہو گیا, اور ان کے پیچھے والا ہے آپ کے کتنے مکان ہیں؟ 70. میں پوچھوں 4 مہینے والے کتنے, تو پھر آپ کو نہیں بولنے کا 4 مہینے والے, بس یہ بولنے کا 15 20 30 40 50. سمجھ نہیں آتا, ابھی تو 5-6. کوئی بات نہیں. چلے والے کتنے ہیں؟ چلے والے گھر بڑے چلنے والے عادت پڑے گی سر. چلنے والے کتنے ہیں؟ 10 15 20 25 30 40 50. یاد نہیں ہے بھائی. او بھائی بھائی, میں نے آپ کو کیا کہا, ہمارا تو روز 2.5 گھنٹے لگتے ہیں. ایسا کرتے ہو آپ؟ اچھے اتنے اچھے روز بھی ایسا کرتے ہیں. بھول سے ہو گیا, بھائی بیٹھ جاؤ, بھائی بیٹھ جاؤ, بس آخری حوالے. ہم روز اس طرح بیٹھتے ہیں, آپ کو ہاتھ بیٹھنا ہے. آپ ہم پر رحم کھا رہے ہیں, ہم آپ پر رحم کھا رہے ہیں. بھائی تو 3 دن والے کتنے ہیں؟ 3 دن والے مسلسل نہیں معلوم آپ کو, چلے کا بھی نہیں معلوم, 4 مہینے کا بھی نہیں معلوم. اچھا آپ کو جو معلوم ہو وہ بتا دو. ہلو
मुझे ये मालूम है कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे ये मालूम है कि मुझे मालूम नहीं है। सवाए नाकामी बताए कारवां जाता रहा, ऐसा तो यूं जाता रहा। अल्लामा इकबाल का शेर है, उसका मफहूम क्या होता है? काफिला जा रहा था, वो काफिला लुट गया। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं मसला ये नहीं है काफिला लुट गया है, दुख ये है कि काफिले को लुटने की खबर भी नहीं है। क्योंकि खबर हो जाए तो कुछ जो बच्चा उसको भेड़ा कर ले, ये खबर नहीं है कि कितना लुट गया। चलो बैठो। आपके वहाँ से 3 दिन के बाद महीने में कितनी जाती है? महीने में हम कोशिश करते हैं 3 दिन जमात बनाने की, लेकिन मुकम्मल नहीं होती है। तो फिर कंपनी के साथ में मिलकर सभी शुरू हो जाती है। चलो ठीक, कितनी देर रवानगी की बात होती है? रवानगी की बात आपकी जमात की कितनी देर होती है? रवानगी की बात वो सब छोड़ दो, 10 मिनट 15 मिनट बन रहा है, कोई बात नहीं। अच्छी और बुरी बात फर्क क्या होता है? अच्छा सलाहियत का हम गामड़े के लोग हैं, अभ्रण लोग हैं, समझ कम पड़ती है, तुमको यह सब पढ़ने लोग हो। अच्छा, जब 3 दिन से वापस आते हैं कर्जदारी कितनी देर होती है? फिर बोलो कर्जदारी। मैं तुम्हारे से थोड़ी गमत करता हूँ कि मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए, समझिए बात नहीं होती। और वापसी की बात फिर बोलो वापसी की बात। कभी कभी ऐसा होता है, कभी होती भी है, कभी नहीं भी होती कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, नकद जमा साल में कितनी मरतबा लाते हो? पूरे साल में? अच्छा तो और इसमें थोड़ा सा जाग जाए, है ना? अल्लाह खुश रखे। भाई ने सुनाया कि हमारे साथी हैं मगर जमात नहीं बनती। मैंने भी आपको एक बात सुनाई, भाई नहीं सुने, मैं सुने, मैंने आपको एक बात सुनाई। यही दुख का वही में भी आया था। एक मस्जिद की जमात दूसरे से मिलकर चली जाती है और ये कहते हैं जमात नहीं बनी इसलिए हमने ऐसा किया। मैंने अभी शहीद साहब की आपको बात सुनाई। कौन से शहीद भाई? भोपाल वालों की। उन्होंने क्या कहा, अगर मस्जिद में एक आदमी हो तो भी एक आदमी पूरा नक्शा बना सकता है। फिर मैंने आपको उसका तरीका बताया कि वो ये फरमाते थे, एक आदमी ने मन बना लिया मुझे अपनी जमात बनानी है और रोजाना हरी कलक लगाने शुरू किए। अगर आधे घंटे में एक आदमी से मुलाकात में आधा घंटा लेता है तो हरी कलक में कितने आदमी हो जाएंगे? 5। रोज 5 मुलाकात तो 10 दिन में बोलो है, दूसरे 10 दिन में 50, 100 दिन, फिर 7 दिन बाकी है उसके पास, 28 दिन 3 दिन जाना है तो 7 दिन में कितनी मुलाकात होगी? 35। सब कुछ कितनी होगी? 135। एक तो बढ़िया है अपनी बात से। अब 135 की मुलाकात की, 135 में 8-10 आदमी को नहीं मिल जाएंगे। पहली बात तो ये है, ये जो महीने बात कही मैं उसको रद्द नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा, जमात नहीं बनती। पहली बात देखने जाएंगे ना तो हमने जमात बनाने की मेहनत की थी। बोले यही बात है, जमात नहीं बनती ये बात है। जो जमात बनाने के लिए प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में कमी है। और ये सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? वरना जो संसार ने सुना है ना, एक आदमी अगर खाली पीने एक आदमी तो 135 से मुलाकात करेगा। अब किसी मस्जिद में 10 आदमी है, 15 आदमी है, तो वो कहे कि जमात नहीं बनी, समझ में आने वाली बात है। फिरने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, मैंने जो सुना है सबकी बात, अगर ऐसा तुम निकला करो तो तुम्हारी जमात बन सकती है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका दिल क्या कहता है? आपका दिल क्या कहता है कि रोजाना अगर आप 5 मुलाकातें इस तरह से करो तो 135 आदमियों की अगर तुम महीने में मुलाकात कर लो तो जमात में 10 आदमी तुम्हें मिल जाए ना मिल जाए। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि आप अच्छे महीने में कितनी मुलाकातें करते हो? जमात अच्छे महीने में कितनी मुलाकात करते हो? पूरी मस्जिद में 2 की कर्जदारी आती है। आपकी मस्जिद की आपकी जोड़ी कितनी मुलाकात करती है? नहीं करते। यही तकलीफ है, मुलाकात नहीं होती। फिर हम कहते हैं जमात नहीं बनी, पानी કેમ ના નીકળ્યો? અરે ભાઈ છોટી નથી તો પાણી કેમ નીકળવાનું? ખાવાનું કેમ ના પાક્યો? ચૂલા પર જ નથી કરે કેવી રીતે પાકવાનું? ચૂલા પર ચડે પછી તમે તો ના પાક્યો તો આમ કે ના કેમ પાકતો નથી? ચડાયું જ નથી તો કઈ પાકવાનું? ખોટ્યું જ નથી તો પાણી ક્યાં નીકળવાનું? ફર્યા જ નથી તો જમાત કેમ બનાવી?
सबूत हमारी तकदीर का है। अगर हम दिन दिन की मजबूत शक्ल बना लेना, जितने हैं हर साथी की जमात बनेगी। अब नियत करते हो जमात बनाओगे, हर साथी नियत करना कि अपने मस्जिद से बनाना है, दूसरे मस्जिद में लटकना नहीं है। और दूसरे मस्जिद वालों से गुजारिश है कि उसको कबूल भी ना करो, कबूल ना करो। दूसरे वालों से गुजारिश है कोई किसी को कहीं न जोड़े। मान लो कि सबको नहीं बनी, उनसे कहेंगे भाई कोई बात नहीं, आधे घंटा मौखर कर लो और जमात मुकम्मल करो। उनको एक घंटा मौखर करवा दें। ये ऐसा से कंपनी से निकल जाने चाहिए। क्या ऐसा से कंपनी हुआ यार हमारे वहां तो जमात नहीं बन पाती, उनको ऐसा दिलाओ नहीं, तुम्हारे वहां बनती है और इंशाल्लाह बन जाएगी। वरना उनका ऐसा से कंपनी से वो निकलेंगे नहीं। सब नियत करते हो, 3 नियतें मैंने करवाई। एक, किसी मस्जिद से जुड़ेंगे नहीं। दूसरा, कोई मस्जिद वाले जुड़ेंगे नहीं। और तीसरा, जिम्मेदार मस्जिद है तो जो जमा क्यों भेज जाए, बल्कि उनको तरकीब दें, भाई आज जुमा के दिन नहीं बनी कोई बात नहीं, मुझे माल बढ़ा दो, रुपया के जमात ले जाओ, लेकिन जमात मुकम्मल करो। उनको ऐसे से कंपनी से निकाल जाना है। करोगे इस तरह। और ध्यान रवानी के बाद बच्चे हो गया 10 मिनट होती है, ऐसा न करें। रवानगी की बात चुप कर करनी चाहिए। क्यों कि अक्सर नया बदलाव में तब्दील में आता है, खुद के रास्ते से आते हैं, 3 दिन के रास्ते से अक्सर। अब उनको पता ही नहीं तकलीफ क्या है। अगर पता नहीं होगा तो जमात में जो चीजें होती उसी को तकलीफ समझेगा। इस तरह 4 महीने की जमात को रवानगी की बात करते हैं, इस तरह से मशवरे से तय करें। तो कोई बात होगी तो जमात करोगे तो झगड़ा समझ जाएगा, ये जो हो रहा है वो खोटा हो रहा है। पहली बात तो कौन सी है, वही होकर रवानगी की बात नहीं करोगे। अगर रवानगी की बात नहीं सुने तो आड़ा बड़ा होता है, अगर उसी को तकलीफ समझेगा तो हमें खोटी करने की समझानी। इसलिए रवानगी की बात को कम से कम 1-1.5 घंटा होनी चाहिए। अब नियत करते हो, अरे भाई नियत करते हो, कौन कौन करेगा। और दूसरी बात, वापसी में इनके कर्जा नहीं हो। भाई ने सुना है कि हमारी कर्जदारी नहीं होती, वापसी तो बातें नहीं होती। 3 दिन बाद 1.5 घंटे बाद समझाई। अब 27 दिन तक घर में रहना है तो कोई नहीं समझाएंगे। 27 दिन कोई इसी दलदल में रहना है, इसी गंदगी में रहना है, बाजार की गंदगी और मोहल्लों की गंदगी, उसमें बेचारा ठीक कैसे पाएगा। तो उसको अच्छे से बात समझाए, तो कर्जदारी भी नहीं, वापसी की बात भी करें ताकि वो टिक सके, और फिर उसको हम जोड़ने की कोशिश भी करें। ये मुजाकरे इसीलिए होते हैं, खाली ये 5 काम गिनाने के लिए नहीं होते। जो कुछ उसका आगे पीछा हुआ हो, अल्लाह करे वो ठीक हो जाए। अब ये क्वेश्चन हो, कौन कौन नहीं करता है, मैं अपनी जमात बनाकर जाऊंगा। मैं दोबारा पूछता हूँ, मैं से 2 बार पूछता हूँ। कौन नहीं करेंगे, इंशाल्लाह मैं जाऊंगा और घर में बैठकर बात करेंगे। कहाँ बैठकर बात करेंगे और क्या बात करेंगे, घर में ऐसी बात की बात करेंगे। और आवाज कैसे रखेंगे, और मुस्कुराते से बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। अगर ये तुमने शुरू कर दिया तुम्हारी बात घर घर पहुंच गई। एक दूसरा गश्त क्यों करेंगे, दूसरा गश्त दूसरे गश्त के हुए नहीं करेंगे। दूसरा गश्त उस बस्ती को उठाने के लिए उसको अपना मोहल्ला बना देंगे और रोजाना में मुलाकातों में आदमी भेजेंगे। भेजोगे कौन कौन करेगा ये। तीसरी बात क्या कही, तालीम खेल के मोहल्लों में घरों में ज्यादा कर रहे हैं। और चौथी बात गश्त, और 5वीं बात की जमात हर जिम्मेदार बनाए। मैंने कहा सही सही को करते अगर हर साथी इस तरह मेहनत करे ना, हर एक की जमात बनेगी। क्यों, इसके साथ उसके साथ जोड़ना नहीं होगा। अब बनाओगे जमात, कौन कौन बनाएगा। अच्छा, कौन कौन दूसरी मस्जिद में जाकर लटक जाएगा। अच्छा, कौन सी मस्जिद वाले दूसरों को जोड़ लेंगे। अच्छा, जहाँ की आंख खुली जाती, अरे भाई रात किसकी पड़ी है अभी। अच्छा, सवार कौन कौन पढ़ देगा, सब सवार कर दोगे। चल अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने शुरू बात में एक बात कही थी कि अल्लाह के नामों में एक नाम है अल मुक़द्दिम, आगे बढ़ाने वाला। आगे अल्लाह किसको बढ़ाते हैं, जो आगे बढ़ने की उम्मीद करे। और जब अल्लाह तय कर देगा कि मेरे बंदे को आगे बढ़ाना है, जब अल्लाह आगे बढ़ने के असबाब ही पैदा कर देता है। जब अल्लाह ने दान देना तय किया तो माँ का दूध बंद कर दिया, कब चबाने का निकल मैं तुमको दूंगा। जब से बात आई तब तक चबाने का मिल रहा है, जब काम तुमको चबाने का भी मिलता था। पेट दिया तब तक भरना, तब से भरने का दे रहा है। बोलो तो गलत। अगर अल्लाह ने हमारी नीयत देख ली, हम सच्चे हैं तो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह आगे बढ़ने के असबाब भी अल्लाह ही पैदा करेगा। हम कमजोर हैं, अल्लाह हमारी कमजोरियों से वाकिफ है।
ہم نہیں چل سکتے، مگر جب آدمی طے کرتا ہے تو کیسے ہوگا نہیں پتا، اللہ ہی اس کے اس پر نظام بناتا ہے. اس لیے امید کر لو کہ جہاں ہے وہاں سے آگے بڑھیں گے. ارے بولو آگے بڑھو گے. اور امید کر لو مانسوں کو کما کر مرنا ہے. کس کو کما کے مرنا ہے؟ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے 52 زمین مریں گے. 52 ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کو چھوٹے ہی نہیں، اکیلی کر گئی. تب 52 زمین مریں گے، مانسوں کو انسانوں کو کما کر مریں گے تاکہ ہمارا کھاتا چالو ہی رہے. اور شیطان نے ہم پر حملہ کیا ہے تو اس کے حملے کی زنجیروں کو توڑ دیں گے. میں نے کہا شیطان کو عدالت ہے یہ پھرا نا تو سب کو پھرا ڈالے گا. یہ پھرنا ہی نہیں چاہیے، تو وہ ہم کو پھرنا سے روکتا ہے. ہم اس کے زنجیر توڑ کر پوری دنیا میں ارے بولو بھائی پھریں گے. پھرو گے انشاءاللہ. کون پھرائے گا؟ جس اللہ نے آج تک یہاں پہنچایا وہ آگے بھی پہنچائے گا. اس لیے نیت کر لو ہر سال کرنے نہیں جائیں گے. کیسے کتنا جائے گا ہر سال 4 مہینے. ہر سال ایک ٹیم کو لے کر چلو 4 مہینے. ہر سال ایک ٹیم ہمارے یہاں تیار ہو جانی چاہیے. جس دن ہم دنیا سے جائیں اس دن ایک بہت بڑا کام کرنے والا اپنا چھوڑ کر ہم ہمارے وہاں حیدر صاحب کا انتقال ہو گیا. 54 مرتبہ 4 مہینے ہو جائے اور 4 مہینے میں کئی اور انتقال ہو گیا. بس اس طرح کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے اچھے کام کرنے والا مجموعہ چھوڑ کر مریں گے. میں اس پر نیت کرتے ہو کون کون نیت کرتا ہے ہر سال 4 مہینے لگائیں گے اور اللہ کا پیغام لے کر پوری دنیا میں پھریں گے. سورج اگتا ہے وہاں بھی جائیں گے اور سورج ڈوبتا ہے. ایک بہت بڑا مجموعہ دنیا کے لیے گیا ہے، ہم لے جائیں گے. آپ کا مجموعہ تو دنیا بھی کرتا ہے دین بھی کرتا ہے. وہاں جا کر دونوں ہاتھ میں لڑ رہے ہیں. اگر سے کر رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں پوری دنیا کی میزبانی کرتے ہیں اور پوری دنیا سے نفع پہنچاتے ہیں. تو ہم یہاں ہیں، ہم بھی ایسا ہی کریں گے. کرو گے انشاءاللہ. اور کروائے گا کون؟ شیطان کا نعمت کرتا ہے اور نا امید کرتا ہے. نہ ہم کمی مت ہوں گے نہ امید ہوں گے. بھائی نیت کرتے ہو اور نیت کرو ہر سال 4 مہینے جائیں گے. مشورہ ہو گیا اندرون جائیں گے، مشورہ ہو گیا بیرون جائیں گے. اب نیت کرتے ہو مشورہ ہو گیا تو اندرون جائیں گے، مشورہ ہو گیا تو باقی ہر سال 4 مہینے جائیں گے. کون لے جائے گا؟ اپنے ہاتھوں ایک ٹیم چھوڑ کر مرنا ہے. ہم باندھ نہیں مریں گے، کیسے نہیں مریں گے؟ کون کون ریل کرتے ہر سال 4 مہینے جائیں گے. بڑا اچھا کا دکھاؤ. کھڑے ہو کر اللہ کو بھی نیت سے بتا دو. کھڑے